जी तो दोस्तों इस वक्त एक डेमोक्रेसी समिट जो है वो साउथ कोरिया के अंदर साउथ कोरियन गवर्नमेंट होस्ट कर रही है, जिसमें अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन भी गए हुए हैं। और मज़े की बात है, ये तीसरी डेमोक्रेसी की समिट है। 2 दफ़ा पाकिस्तान पहले इनकार कर चुका है, चाइना की दोस्ती में कह लें या बाकी भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने अपना पैगाम भेजा है उस कॉन्फ्रेंस के अंदर, लेकिन पाकिस्तान को लगता है इस दफ़ा उन्होंने बुलाया ही नहीं है। दे डिडंट इनवाइट पाकिस्तान। और इसको मैं मज़ीद कंफर्म करने की कोशिश करूँगा कि क्या क्यों नहीं बुलाया गया, ऐसी क्या वजह है, क्योंकि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के किसी पेज पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम कोई पैगाम नहीं है, इस हवाले से कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। ये डेमोक्रेसी समिट जो है, इसमें मैं देख रहा था डॉक्टर जयशंकर अपनी हिस्ट्री, कल्चर, अपने फोर फादर्स और उनको लेकर के बता रहे हैं कि जी डेमोक्रेसी जो है वो हमारे डीएनए के अंदर है और डेमोक्रेसी हमारे अंदर है और हम इसी के जिससे वो कहते हैं ना गीत गा रहे हैं और इसी को फॉलो करते हैं। और अभी क्योंकि इलेक्शंस भी आ रहे हैं, सो इज़ अ बिगेस्ट फेस्टिवल, इस तरह की बातें जो हैं वो की जा रही हैं। अब क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली भी एक रिपोर्ट आई थी कि दुनिया के 100 ऐसे मुल्क हैं जो वो जिसे वो कहते हैं ना कि जिनके अंदर ये फ्रीडम वगैरह कम हो रही है। बहुत सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं। अभी इस वक्त फॉर एग्जांपल दिस ईयर जो समिट का एजेंडा है वो 3-4 चीज़ों पे है। एक तो वो कहते हैं कि डिजिटल थ्रेट्स टू डेमोक्रेसी क्या हैं, जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डीप फेक है। डीप फेक बड़ा चैलेंजिंग चीज़ है कि आप चेहरा किसी का लगा दें, आवाज़ किसी की लगा दें और आम बंदा उसको समझ नहीं पाएगा, लेकिन आम बंदा यही समझेगा कि आपने नरेंद्र मोदी की जो है वो तस्वीर लगा दें और अल्फाज पीछे से कुछ और लगा दें। अगला बंदा जो कि प्रोसेस नहीं कर सकता उस इंफॉर्मेशन को या शायद बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना समझे और जिस तरह वायरल हो जाती हैं चीज़ें, तो ये चैलेंजेस होते हैं फेक न्यूज़ के हवाले से और डिसइंफॉर्मेशन के हवाले से। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आज पाकिस्तान को आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो ऑलमोस्ट समझे मिल गया है और पाकिस्तान बड़ा खुश है, ऐसी लुटियाँ पा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि स्टाफ लेवल बेसिकली एग्रीमेंट जो हुआ वो हो चुका हुआ है और मेरा ख्याल है वो तकरीबन $1.1 बिलियन पाकिस्तान को देने जा रहे हैं। बहरहाल ये जो क्वेश्चन है कि जी भारत जो है उस डेमोक्रेसी समिट के अंदर है, लेकिन पाकिस्तान ने जाने से इनकार कर दिया था लास्ट 2 दफ़ा और हमारे वज़ीर आज़म साहब ने इनकार उस वक़्त इमरान खान साहब थे, उन्होंने इसलिए कर दिया था, उन्होंने कहा क्योंकि इनकार इसलिए बनता है क्योंकि हमें कहा गया था वीडियो पैगाम भेजो, अब और ख़ुद नहीं आपने आना। ठीक है जी। अच्छा, बाइडेन साहब ने पिछली दफ़ा भी पूरी दुनिया की लीडरशिप को बुलाया, इमरान खान साहब को भी बुलाया, मोदी साहब को भी बुलाया, सबको बुलाया। तकरीबन 120 मुल्कों की सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, टेक्नोलॉजी कंपनीज़ और पूरे लोगों को बुलाया गया और वहाँ पे ये चीज़ें डिस्कशन हुई। लेकिन जिसे वो कहते हैं ना हमारे लोग वहाँ पे नहीं गए और कोई रीज़न भी नहीं दी और सुनने में ये आया कि क्योंकि चाइना को इनवाइट नहीं किया गया तो पाकिस्तान भी इससे बाहर रहा। अगर तो ये लॉजिक है तो ये बड़ी भोंडी पाकिस्तान की लॉजिक है। चाइना हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर है। वैसे मैं आपको मज़े की बात बताऊं, दोज हु आर डिसीजन मेकर्स उनके ऊपर किस किस्म के प्रेशर होंगे वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। फ्रैंकली स्पीकिंग वी आर आउटसाइडर्स, बाहर बैठ के हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली मैं समझता हूँ यही लीडरशिप का काम होता है कि वो प्रेशर को बर्दाश्त करें, वो प्रेशर को बर्दाश्त करें। उनकी ये जॉब है, दैट्स व्हाट दे आर ट्रेन्ड फॉर, that's what they are paid for, that's what they have promised to the people of the country that they will protect us, वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे। सो अब ये जो चीज़ है जिसे कहते हैं ना कि अमेरिका जो है वो अपनी इस डेमोक्रेसी समिट को होस्ट कर रहा था। पाकिस्तान को चाहिए था इसमें जाता, मेरा ख्याल है इस दफ़ा उन्होंने सोचा कि यार ये लोग जाते तो है नहीं है, ठीक है जी। लेकिन अच्छा, मैंने एक चीज़ और भी नोट की है कि जितने भी पाकिस्तान के रिटायर्ड एम्बेसडर्स हैं, मेजॉरिटी, नॉट ऑल ऑफ देम, वो जब रिटायर्ड हो जाते हैं वो बड़ी टफ लाइन लेते हैं रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ों की। मुझे वैसे इस चीज़ की कोई इतनी लंबी चौड़ी समझ नहीं आई कि ये क्यों इतने टफ लाइन लेते हैं। क्या इनको कोई पुराना गुस्सा होता है,
جب یہ پاور میں ہوتے ہیں تو دے کانٹ ڈو اینی تھنگ بیکاز آف کمپلشنز، بیکاز آف پالیٹیشین کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں، فارن آفس کا ان پٹ اور ہوتا ہے، شاید یہ وجہ ہے۔ یا دوسرا یہ ہے کہ دے بلیو دیٹ دس از ویری پاپولر نیریٹو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل بہت سارے پاکستان کے جو ریٹائرڈ ڈپلومیٹس تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ڈیموکریسی سمٹ ہے دیٹ از امیریکاز آئیڈیا ٹو کنٹین چائنا اسٹریٹجی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو اس چیز کے اوپر یہ چیز ہے، سو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کا ایک ہی چیز ہے کہ ایکسپلسٹلی اوپنلی وہ بے شک نہ بولیں، ایسی باتیں نہ کریں، بٹ دے آر انٹو اٹ کہ جی ہمیں سم ہاؤ کسی نہ کسی طریقے چائنا کو کنٹین کرنا ہے، بیکاز وہ تائیوان کو بلا لیتے ہیں، وہ چائنا کو نہیں بلاتے۔ سو وہ اپنی مرضی سے ایک گروپ آف کنٹریز بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ چیز مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان نے وہ نہیں جاتا رہا، اس دفعہ انہوں نے بلایا ہی نہیں، اور انہوں نے کہا ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، جب یہ آتے ہی نہیں ہے اور پھر ہمارا انویٹیشن جو ہے اس سے باقی ممالک کو بھی ملتا ہے کہ اچھا پاکستان بھی نہیں گیا تھا، یہ جاتے ہی نہیں ہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، یہ اپنا برداشت کر کے، چائنا کے لیے اتنی محبت ہے ان کے دل میں، ٹھیک ہے جی۔ ابھی وہاں پہ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹنی بلنکن نے یہی باتیں کی ہیں۔ اب امریکہ کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا، ان کے لیے بھی بڑے مسئلے مسائل ہیں۔ کل میں وہ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ میں اگر صدر بن گیا تو میں وہ کون سا برٹش پرنس ہے، ہیری کی پتہ نہیں کیا نام ہے اس کو کہا جی میں اس کو فارغ کر دوں گا، میں اس کو نکال دوں گا ملک سے۔ سو اس طرح کے جو لیڈرشپ امریکہ کے اندر بھی آ رہی ہے، ٹک ٹاک کو وہ بند کر رہے ہیں، ان کے ہاؤس نے جیسے اس کے اوپر ووٹ کیا تھا۔ سو اب یہ جو ڈیموکریسی سمٹ ہے بیسیکلی تو وہ چائنا کو دیوار سے لگا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ڈیموکریٹک کلب ہے، جو گروپ آف نیشنز جو کہ ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں۔ اب اس میں امریکہ کے سارے اتحادی جو ہیں وہ سارے تو ڈیموکریٹس نہیں ہیں، پورے کا پورا مڈل ایسٹ میں ڈیموکریسی کہاں پہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس بھی آ جائیں، پاکستان میں کون سی ڈیموکریسی ہے؟ یہاں ہائبرڈ ڈیموکریسی ہے، یہاں اب اتھارٹیرین ہے۔ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ نے پاکستان کو یہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ سو یہ جو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اتھارٹیرین اور ریپریسو رجیم سے بچنا ہے، یہ جو ٹیکنالوجیز ڈپلائی کرتے ہیں۔ ابھی فار ایگزامپل میں دیکھ رہا تھا رشیا یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ رشیا کے اندر الیکشنز کو مینیپولیٹ کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ یہ کہتا ہے کہ چائنا اور رشیا جو ہیں وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ فیک انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، جو ان چیزوں کا سہارا لے کے امریکہ کے اندر ڈیموکریسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ دس از واٹ دے آر سیئنگ۔ دیٹ از وائی دس ایئر دی ایجنڈا فار دیم ایٹ دس ڈیموکریسی، جو کہ جس کو وہ لے کر کے یا جو مین بات کر رہے ہیں وہ مس انفارمیشن، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ سو رول آف ٹیکنالوجی ان ڈیموکریسی کیا۔ پاکستان کے اندر تو یہاں پہ بھی بڑی فیک نیوز ہے۔ عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے وہ فیک نیوز کے لیے ہی دیٹ پارٹی از نون فار دیٹ۔ وہ دے آر جسے کہتے ہیں نا دے آر ماسٹر ان دس، کہ فیک نیوز ہم نے کس طرح بنانی ہے اینڈ دین اس کو پرولیفریٹ کرنا ہے۔ سو یہ جو چیز ہے میں سمجھتا ہوں اس میں انڈیا کو تو ایڈوانٹیج ہے، کیونکہ انڈیا از گیٹنگ اے سپورٹ from the United States and international community that India is a democracy. As a democratic nation, we are a club of the democratic nation and we have to work together. سو یہ وہ جو حالانکہ بہت سارے ویسٹرن پارٹنرز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا ویلیوز بیسڈ ریلیشن نہیں ہوگا، ہمارا یہ انٹرسٹ بیسڈ ریلیشن ہے، بیکاز وین اٹ کمز ٹو دا ویلیوز in terms of true democracy, in terms of giving freedom to media, in terms of human rights, in terms of religious freedom, India doesn't fall in that line. But ہمارے جو انٹرسٹ ہیں وہ اتنے امپورٹنٹ ہیں، سو کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ کام کرنا ہے۔ سو یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ یہ چیلنجز ضرور موجود ہیں، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، اور یہ چیلنجز ٹیکنیکلی رہیں گے کہ ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے،
ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں کس ڈائریکشن میں جانا ہے. انڈیا نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ جا رہے ہیں، اور وہ ان کو تو بڑے رائٹ ٹائم پہ دیکھیں، انہوں نے بہت رائٹ ٹائم پہ فیصلے کیے ہیں. جب ان کو نان الائنڈ رہنا چاہتا تھا وہ نان الائنڈ رہے. جب ان کو الائن ہونا ہے ایک سائڈ پہ تھوڑا زیادہ اور ایک سائڈ پہ تھوڑا کم، وہ تب بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور ابھی وہ بہت سارا لٹریچر یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انڈیا جو ہے وہ رشیا سے پیچھے ہٹے گا، اسٹیپ بائی اسٹیپ، بیکاز there are so many lucrative offers which are coming from West and Washington and other places that India cannot annoy them completely. So یہ چیزیں، یہ فیکٹر موجود ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں لیٹس سی اس حوالے سے اس میں کیا ہوتا ہے، کیا چیزیں چلتی ہیں، اور ہمیں یہ کیا آئندہ آنے والے کو ملتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر اس وقت بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں اس سینس میں، اور یہ خوشیاں یہ منائی جا رہی ہیں کہ پاکستان کے جو ہے وہ IMF پروگرام جو ہے وہ سٹاف لیول پہ اپروو ہو گیا، اور یہ تقریباً $3 بلین کا بیل آؤٹ پلان ہے، جہاں پہ $1.1 بلین امیڈیٹلی پاکستان کو ملے گا. اصل پاکستان کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ، یا جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک گیمکس کرتے ہیں. ابھی حکومت نے کہا ہے، اب کیونکہ IMF کے پاس جانا ہے، حکومت نہیں ہے، انہوں نے کہا جی آسٹیرٹی ڈرائیو، آسٹیرٹی جی پیسے بچاؤ، یہ کرو جی وہ کرو جی. اب انہوں نے کہا ہے جی کہ سال میں 3 دفعہ باہر جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جا سکتے منسٹرز، اور اس طرح کی چیزیں. اور جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں، جو ٹاپ بیوروکریٹس اینڈ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، دے ول یوز ریٹرن ٹکٹ بزنس کلاس. اب بزنس کلاس ریٹرن ٹکٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں تو $3-4 ہزار کی تو ہوگی. ٹھیک ہے. سو اگر $4,000 کی غریب آدمی، پاکستان کے ایک غریب آدمی کی جیب سے پیسے نکال کے آپ ایک وہ بیٹھ رہا ہے، بھائی جاؤ، تم امیر لوگ ہو، آپ کو گورنمنٹ، ڈیموکریسی از آل اباؤٹ سروس، ڈیموکریسی از ناٹ اباؤٹ ارننگ فرام اٹ. ڈیموکریسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پیسے بنانے نہیں آئے. ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کی سروس کرنے آئے ہیں. یو آر آلریڈی رچ، یو ہیو لاٹ آف منی. ایک طرف آپ کہتے ہیں جی ہم سیلری نہیں لیں گے، یہ بھی ہمارے یہاں ڈرامہ ایک کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے کہا میں سیلری نہیں لوں گا. لوگوں نے اتنا اس کا مذاق اڑایا، انہوں نے کہا آپ سیلری لے لیں لیکن وہ جو آپ پرکس، پریولیجز، پروٹوکول، گاڑیاں ٹو پاں آگے چلتا ہے آپ کے، وہ لینا بند کریں، آپ اکیلی گاڑی میں جایا کریں. ٹھیک ہے. لوگ اب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے اب دین آیا میں اپنے جو UNDP کی رپورٹ میں نے کئی دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہوگی کہ پاکستان کی جو ایلیٹ ہے، جس میں فوج ہے، بیوروکریسی ہے، پولیٹیشینز ہیں، کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں، یہ سارے $18 بلین کے آلموسٹ جو ہے پریولیجز لیتے ہیں سالانہ. ٹھیک ہے. اینڈ دیٹس ہاؤ. سو یہ وہ کہتے ہیں نا سارے کے سارے اس عوام میں جو ہے نا وہ نہا رہے ہیں. کسی کو اچھا نہیں لگتا کہ آسٹیرٹی لے. لوگ کہتے ہیں حکومت میں آئے ہیں بس ٹھیک ہے پیسے کماؤ، یہ کرو وہ کرو. اب یہ جو ہمیں فنڈ نے پیسے دیے ہیں، اب اس سے کتنی مہنگائی آئے گی یہ نہیں ہمیں پتہ. جو سچی بات ہے کہ یہ اگر کتنی مہنگائی آتی ہے پاکستان کے اندر ہمیں نہیں پتہ. اور یہ ایگریمنٹ کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ کیا ہوں گے، کیا کو فورن انویسٹر آئے گا نہیں آئے گا. لیکن ہمیں ایک چیز کا تو پتہ ہے کہ اس کے آنے کے بعد ایٹ لیسٹ یہ بہتری ہوگی، ایٹ لیسٹ یہ بہتری ہوگی پاکستان میں کہ باقی کریڈیٹر بھی ہمیں قرضہ دیں گے، ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے فار سم ٹائم. یہ ہمیں ضرور ایک ایڈوانٹیج جو ہے وہ ضرور ملے گا. اور تاکہ لیکن ہماری مہنگائی کتنی ہوگی یہ نہیں ہمیں پتہ، لیکن یہ پتہ ہے کہ ہماری اکانومی ضرور سٹیبل ہوگی. اور اگر یہ فار ایگزامپل ہم سٹیبل ہو جاتے ہیں، اس پروسیس سے نکل جائیں. ٹھیک ہے جی. سنا کہ ہم نے کو $8 ارب کا مانگا تھا بجٹ، لیکن انہوں نے کوئی شاید ابھی $3 بلین کو تک وہ کر رہے ہیں. ہماری اکانومی گروتھ ریٹ صرف 2.6% ہے، انڈیا کا 8% ہے یار. اب آپ امیجن کریں the level at which our population growth rate is and the level at which India's population is, a country which is not growing at 7% or 8% cannot be a prosperous country. And we are growing at 2.6% every fiscal year. So یہ جو ہمیں اس چیز سے ہمیں جان چڑھانی ہے. اور ابھی انہوں نے جو پروجیکٹ کیا
ٹھیک ہے جی، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگلے سال ہم 3.7 پہ جائیں گے، ابھی وہ کہہ رہے ہیں جی ہم 2.6 پہ ہیں. سو یہ جو چیزیں ہیں وہ یہ بڑے پیمانے پہ ہمارے جسے کہتے ہیں نا یہ ہمارے لیے چیلنج ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم یہ اللہ تللے بند کریں، اور اللہ تللے جو بند کریں گے اس سے آبویسلی یہ پرٹیکولرلی آسٹیرٹی نیریٹو جو گورنمنٹ کا ہے، اس کو ایٹ لیسٹ آپ قرضہ لے کے ملک چلا رہے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں that every cup of the tea we take is from the borrowed money. But the member National Assembly or a top 22 grade bureaucrat, when he travels on for international plane, international flight پہ جاتا ہے, that costs us so much. مطلب آپ امیجن کریں غریب آدمی کو تو پتہ ہی نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور بس ان کو یہ ہے کہ ابھی دراصل ہماری بھوک نہیں اتری، ابھی ہماری آنکھوں کی بھوک نہیں اتری. یہ فرسٹ جنریشن ہے. دیکھیں انڈیا کے اندر تو انہوں نے دیکھیں اپنی لوکل کارڈز کا استعمال کرتے ہیں. انڈین ڈپلومیٹس اگر آپ دیکھیں جو پوری دنیا میں ہوتے ہیں وہ اپنی لوکل کارڈز کا استعمال نہیں کرتے، وہ وہاں پہ مرسڈیز BMW ایسی کارڈز ہی لیتے ہیں جو وہاں پہ چل رہی ہوتی ہیں. بٹ بیک ہوم دے گو فار دیٹ، وہ انہوں نے اپنی خاص قسم کی کاریں رکھی نہیں ہیں جو وہاں پہ لوکلی میڈ ہے. سو ہمارے کیا ہے، ہمارے ہائر بیوروکریٹ کو، ہائر ممبر منسٹر کے پاس V8 بام پروف، ٹھیک ہے. ہمیں تو دہشت گردی لے گئی نا کہ ہمیں تو ہر بندے کو بام پروف گاڑی دینی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ہم بام پروف گاڑی نہیں دیں گے، اور لوگوں نے بڑے فیصلے کیے ہوتے ہیں پولیٹیشینس نے، وین یو آر ایٹ دا ہیلم آف افیئرز، آپ اپنی پوزیشن میں ہوتے ہیں، آپ نے جو فیصلے کیے ہوئے ہیں تو آپ کو ظاہری بات ہے تھریٹ تو پھر ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ خطرہ نہیں ہوتا. سو ان کو بھی وہ پھر ہمارے ہاں تو یہ بھی رواج ہے کہ اگر آپ ایک پوزیشن پہ ہے، مجھے یاد ہے کہ جو فارمر 3 اسٹار جنرل عاصم سلیم باجوہ تھے، ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے پاس ایک V8 تھی، انہوں نے اپنے ایسٹس میں ڈکلیئر کی، اور شاید وہ جو V8 تھی دیٹس اے بگ ایکسپینسو کار، کچھ 8 کروڑ کی ہے. تو وہ ایک انہوں نے قانون بنایا ہوا بیوروکریٹس نے کہ جو آپ لاسٹ پوزیشن پہ ہوتے ہیں، جو آپ کو گاڑی ہوتی ہے آپ وہ لے کے جا سکتے ہیں تھوڑی سی پیمنٹ دے کے. سو ظاہری بات ہے اگر آپ گریڈ 22 میں ہیں یا جس جگہ پہ بھی ہیں، آپ کے پاس ایک گاڑی ہے جس کی مالیت 6 کروڑ ہے، وہ اسٹیٹ کی گاڑی ہے نا، وہ آپ کیا قانون بناتے ہیں کہ جاتے ہوئے اس گاڑی کو لے جائیں 50 لاکھ روپے دے کے یا اس کے کچھ پرسنٹ رہ کے. مطلب یہ کیا قانون ہے؟ اندر نیا بندہ آئے گا وہ نئی 8 کروڑ کی گاڑی لے گا. سو وہ گاڑی بھی چلی گئی 6 کروڑ کی، اور خسارہ اس میں کیا کہ آپ نے اس میں 1 کروڑ دیا. فار ایگزامپل 6 کروڑ کی گاڑی چلی گئی، خسارہ ہوا کہ آپ نے 1 کروڑ اس میں سے لیا، اینڈ دین آپ نے 6 کروڑ کی نہیں لے لی. سو آپ تو 10-12 کروڑ کے سرے چڑھ گئے. تو یہ ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے. یہ کیا مطلب ہمارے لوگوں نے ایسے قوانین بنائے ہوئے ہیں، ایسے قوانین بنا دیے ہوئے ہیں جو صرف انہی کو سوٹ کرتے ہیں، جو کسی کو سوٹ نہیں کرتے. سو ہمیں اگر ہم IMF پروگرام میں چلے گئے ہیں تو ہمیں اس میں تھوڑا سا یہ آسٹیرٹی دکھانی پڑے گی. لوگوں کو ایٹ لیسٹ بتانا پڑے گا کہ ہاں بھائی ہم ایک ایسے پروگرام میں ہیں، ہم ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں، ہم ایسے نہیں رہیں گے جیسے پہلے تھے، ہم بدلنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو. لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک طرف آپ عیاشیاں بھی کریں، اللہ تللے بھی کریں، قرضے بھی لیں، اور دین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم پتہ چلے ہمارے اوپر قرضے اور چڑھ گئے ہیں. جس ملک کے اندر 14-15 ٹریلین روپیز کا ٹوٹل بجٹ ہو، اینڈ ہاف آف دا منی گوز ٹو دا انٹرسٹ پیمنٹس ناٹ ٹو اینی تھنگ ایلس. اس ملک نے کیا ترقی کرنی؟ اس کے پاس ہے کیا؟ سو ہم نے اتنے قرضے لے لیے ہیں کہ ہمارے سارے کا سارا بجٹ تو انٹرسٹ میں، سود میں چلا جاتا ہے. اینڈ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، وی کال اٹ ایز اے ڈیٹ سیلنگ، کہ فار انسٹنس آپ جو پارلیمنٹ ہے اس کے پاس جاتے ہیں ٹو ٹیل دیم کہ ڈیٹ سیلنگ رکھیں گے جی. فار ایگزامپل کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنی GDP کا 80% تک کے قرضہ لے گا. ہماری اگر 315 بلین کی GDP ہے تو اس حد تک ہم قرضہ لیں گے. اینڈ اگر ہم اوپر جاتے ہیں یا اس کو ایسا بینچ مارک رکھتے ہیں، دین وی ہیو ٹو گو ٹو دا پارلیمنٹ. ہمارے پولیٹیشینس کیا کرتے ہیں؟ اگر اس وقت ان کو چاہیے جو بڑی ریفارم کریں، یہ پارلیمنٹ میں جائیں، جی قرضہ لینا ہے جائیں پارلیمنٹ میں، اپوزیشن سے ڈیل کریں.
ہر دفعہ اینڈ دین آپ ڈیفالٹ کر سکتے ہیں. جیسے امریکہ میں بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے، امریکہ میں بھی ایسے ہی ہے. جب وہاں پہ پریزیڈنٹ قرضے لیتا ہے تو اس کو کانگریس جانا پڑتا ہے. سو ہمیں بھی یہ چیزیں کرنی چاہیے تاکہ ایٹ لیسٹ ہم ٹرو ریفارمس کر سکیں اینڈ وی کین لیٹ آپ پیپل نو کہ ہم کتنا پیسہ کما رہے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ جھوٹے سچے آپ ووٹ بینک جیت کے پاور میں آ جائیں اینڈ دین آپ قرضے لیتے رہیں جی کہ آپ کو حکومت کو حقوق ملے ہوئے ہیں قرضے لینے کے. یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو دا پیپل آف دا کنٹری، تب جا کے چیزیں ہوں گے. ایم ایف پروگرام جو ہے وہ ہمیں بھی پتہ چلے گا کہ یار یہ لوگ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. پاکستان کو تو انوائٹ نہیں کیا گیا ہے اس دفعہ. ڈاکٹر جے شنکر نے اپنا پیغام بھیج دیا. اس کا مطلب ہے کہ ہم تو چائنیز بلاک میں رہ گئے ہیں پھر، اور ہم شاید میسیجنگ بھی اسی چیز کی کر رہے ہیں کہ ہم چائنا بلاک میں رہنا چاہتے ہیں.